रखते हैं। तो हमने ये काम स्टार्ट किया था और तवातुर के साथ ये काम करते रहे और नालों ने अच्छा परफॉर्म किया। जब भी माजी में जो 19 तारीख को बारिश हुई, 20 तारीख को बारिश हुई, हम पानी की निकासी करने में कामयाब हो पाए थे। तो कल भी मैंने और डिप्टी मेयर साहब ने मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया था अलग अलग और चीज़ों की जांच की थी। जो रिवायती चोकिंग पॉइंट्स थे वहाँ भी गए, जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर भी गए ताकि सिचुएशन को खुद देखा जा सके। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है। इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो केएमसी के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ या परेशानी ना हो। उन जगहों पर भी हमने कुछ तो अंडरपासेस की अपनी मशीनरी है और कुछ इजाफी पंप्स हमने वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं ताकि पानी की निकासी को तेज़ी से किया जा सके और लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुछ और नशेबी इलाके हमारे वहाँ पर भी हमने डिप्लॉयमेंट किया और डिप्लॉयमेंट सिर्फ मशीनरी नहीं है, उसके साथ साथ मैनुअल लेबर भी हमने की है कि जहाँ पर लोगों को उतर के कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि कचरा फंस जाता है और वहाँ पे आप मशीनरी को उतार नहीं सकते, तो हमारा इंशाल्लाह मैनुअल लेबर भी मौजूद होगा ताकि हम उस चोकिंग पॉइंट को बारिश के दौरान भी इंशाल्लाह एड्रेस कर सके। इसके साथ साथ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हमारी जो 120 गाड़ियां हैं वो भी हमने मोबिलाइज की हुई हैं, जो सक्शन जेटिंग की हैं वो भी फील्ड में होंगी। उनके फ्यूल को हमने मेक श्योर किया हुआ है ताकि इस तरह की कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी ना आए। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है ताकि शहर के गली मोहल्लों में जहाँ पर टाउन्स को हमारी मदद दरकार होगी वहाँ पर हम इन नीली गाड़ियों के ज़रिए पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। सुबह मेरी चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला हसन दोनों से गुफ्तगू हुई है एक इमरजेंसी प्लान के हवाले से, क्योंकि देखने में यह आता है कि जब कभी भी बारिश होती है लोग पैनिक होते हैं और इस पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ होती है और जो इंतज़ामिया काम करने की कोशिश हो रही होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खलल आता है। तो उसका भी हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया है। 3 बजे भी हमने एक और मीटिंग रखी है ताकि ट्रैफिक पुलिस और हमारे वार्डन्स वो मिल के काम करें ताकि लोगों को सड़कों पे कम से कम तकलीफ हो। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ में कुछ अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं जहाँ पर हिदायत जारी की गई कि पानी वगैरह और कुछ बिस्किट वगैरह होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ फंस जाता है तो उसको हम ये चीज़ मुहैया कर सके। तमाम जो बल्दियाती एहलकार हैं उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है, अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। मैं डिप्टी मेयर साहब हूँ, हमारे तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान हों, वो ग्राउंड में मौजूद हैं ताकि वो अपना अपना किरदार अदा कर सकें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मैं लोगों को एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये याद दहानी कराना चाहूँगा कि आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली बार बारिशों में देखा कि आपकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, आपका मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके मुख्तलिफ नुमाइंदे हों, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात ग्राउंड पर मौजूद थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर
ہم اپنی میجر سڑکوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے اور ہم نے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا تھا. تو اگین یہ چیلنج بالکل ہمارے لیے ہوگا, لیکن عملہ پر امید ہے, عملہ جو ہے وہ متحرک ہے, اور انشاءاللہ حد الامکان کوشش کریں گے کہ جو بھی ریلیف کا کام ہوگا اس کو تیزی کے ساتھ ہم کر سکیں. 2 چیلنجز ہمارے لیے ہوں گے. ایک چیلنج تو میں نے آپ کو کیپیسٹی کا بتا دیا, 2 چیلنجز ہوں گے جس پہ مجھے میڈیا کی تھوڑی سی مدد درکار ہے تاکہ ہم شہریوں کو یہ چیز ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں, پہلا چیلنج یہ ہے کہ پلیز پینک نہ کریں. یہ جو کبھی سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے, خطرناک بارش ہونے والی ہے, یہ تمام فیصلے حکومت کرتی ہے سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد. آج بھی لوگوں کو پریشانی تھی, گھبراہٹ تھی, کل بھی رات کو مجھے لوگ کال کر رہے تھے کہ جی چھٹی کا اعلان کر دیں, بارش ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کو بروئے خاطر رکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے. ہمارے پاس جو اسیسمنٹ تھی, ہمارے پاس جو اطلاعات تھی کہ دن میں کوئی اس طرح کی خطرناک بارش نہیں ہوگی, اس لیے تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا. اسکول کالجز کھلے, دفاتر کھلے, اور سچویشن کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ جو قیاس آرائی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کریں. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی, آپ کی حکومت, آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کے منتخب نمائندے انشاءاللہ سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد, ایکسپرٹس کی گائیڈنس کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے. دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قیاس آرائی سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگ پینک کرتے ہیں, اور جب پینک کرتے ہیں تو لوگ اپنے اپنی فیکٹری سے, اپنے دفتر سے نکلتے ہیں, اور جب وہ نکلتے ہیں تو کوئی قیوم آباد پہ آ کے, کوئی شارع دارالعلوم پہ آ کے, کوئی شارع فیصل پہ آ کے, کوئی کارساز راشد مناز روڈ پر پہنچ کے, کوئی شارع شیر شاہ سوری پر پہنچ کے, کوئی شارع پاکستان پہ گرو مندر پہ پہنچ کے, ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور پانی موجود ہوتا ہے, تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے, جس کے لیے ہم انتظامیہ کو بھی ان جگہوں پر پہنچنے میں دقت ہوتی ہے. میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلیں. ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں بارش رکنے کے بعد جگہوں کو کلیئر کرنے کے لیے. ہمارا عملہ موجود ہوگا. میں لوگوں کو گزارش کروں گا کہ پینک کیے بغیر جہاں ہیں وہاں رکیں. انشاءاللہ وی ول انشور کہ جس طرح ہم نے 19 تاریخ کو یہ کر کے دکھایا تھا, ایک بار پھر ہم حد الامکان کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو تکلیف کم سے کم ہو, پانی نہ کھڑا ہو, لیکن جہاں پر پانی کھڑا ہوتا بھی ہے وہاں پر انشاءاللہ عملہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں چیزوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے گا. آخری چیز جو اگین میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو شہر کے یہ نالے ہیں, جو 46 نالے میں نے آپ کو بتائے, یہ سب کے سب آخر میں سمندر میں جاتے ہیں. سمندر کے ذریعے نالوں کا ڈسپوزل ہے. کل سب کو پتا ہے لونر ایکلپس تھا, چاند گرہن, 14ویں کا زمانہ ہے, اور ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں, جن کا سمندر سے واسطہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائی ٹائیڈ کا زمانہ ہوتا ہے, اور ہائی ٹائیڈ میں چونکہ سمندر زور پکڑتا ہے, وہ پانی کو دھکیلتا ہے, پانی کو لیتا نہیں ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ سمجھتا ہوں, وہ چیلنج یہ ہے کہ ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہے, آپ کے سمندر اس طریقے سے شاید پانی نہ اٹھائیں. میں نے آج صبح بھی, جیسے میں نے کل مختلف جگہوں کا دورہ کیا تھا, آج صبح بھی میں جو سمندر کے ہمارے آؤٹ لیٹ ڈرین ہے, آؤٹ فال ڈرین ہے, میں وہاں پہنچا. اور میں آپ کو مثال دوں گا, میں چاہوں گا آپ دوستوں سے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے اوپر, لوگوں کو ایکسپلین کریں اس چیز کے اوپر کہ جو نہر خیام ہے وہ الٹی سمت میں بہہ رہی تھی. یعنی کہ نہر خیام جو کہ سارا پانی, چاہے وہ ہجرت کالونی کی سائڈ سے آتا ہو, پی آئی ڈی سی کی طرف سے آتا ہو, چاہے وہ سول لائنز کی طرف سے آتا ہو, یا کلفٹن بلاک 8 بلاک 9 کی طرف سے آتا ہو, وہ نہر خیام سے ہوتا ہوا, بے نظیر بھٹو پارک سے ہوتا ہوا چنا کریک میں جاتا ہے. اور آج جب صورتحال صبح میں نے دیکھی, نالا بالکل صاف تھا. میں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کیے, میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا. جب میں نے صبح
اس جگہ کا معائنہ کیا تو ہمارا جو کام تھا کہ نالے کو کلیئر رکھنا ہے، نالا بالکل کلیئر ہے، پانی فلو کر رہا ہے، لیکن چنا کریک سے پانی نہر خیام کی طرف آ رہا ہے، نہر خیام سے پانی چنا کریک کی طرف نہیں جا رہا. تو یہ ایک چیلنج ہوگا آج کل جو بارش ہوگی ہماری انتظامیہ کے لیے، اور صرف کراچی شہر میں نہیں، میں سمجھتا ہوں جو اوپر سے شمالی کراچی سے شمالی علاقہ جات سے پانی صوبہ سندھ میں اب داخل ہو رہا ہے، وہ ٹھٹا سجاول سے کیٹی بندر سے جو سمندر کی طرف جائے گا، وہاں پہ ایک چیلنج ہوگا وہاں کی انتظامیہ کو بھی. تو یہ میں چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پہ سیاست سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ انتظامات جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ تمام انتظامات انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور جو بھی سچویشن ہوگی وہ آپ کے نمائندے انشاءاللہ اس کو ٹیکل کریں گے، کیٹر فور کریں گے. کچھ چیزوں پہ نیچرل جو چیلنجز ہیں، شاید منم ظفر صاحب سمندر سنبھال لیں، کیونکہ اس کے جواب میں وہ پریس کانفرنس ضرور کریں گے، اس پہ کوئی میری میم بھی بنے گی، بٹ باہر کیا میرا کام تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیلنج ہوگا. ہیو فیتھ ان یور گورنمنٹ، ہیو فیتھ ان یور ایڈمنسٹریشن. یہ وہ والی انتظامیہ نہیں ہے کہ کیفے پیالہ پر بیٹھے ہوں اور چائے پراٹھا کھا رہے ہوں. یہ وہ انتظامیہ جو انشاءاللہ گراؤنڈ پر ہوگی، اور میں اپنی تمام میونسپل ٹیم کو بک کرنا چاہوں گا، سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماضی میں بھی ایسن طریقے سے کام کیا، محنت کی ہے، اور آج بھی ابھی ربیع الاول کے دنوں میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ تمام عملہ جو ہے وہ متحرک نظر آیا، کام کر رہا تھا. میں ایک بار پھر ان کو شاباش بھی دینا چاہوں گا، ان کو کہنا چاہوں گا کہ ایک مزید اگلے 3-4 دن کا چیلنج ہے ہمارے لیے، اسی طریقے سے محنت کریں تاکہ ہم اپنے شہر کراچی کی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ نے جس طرح جماعت اسلامی کو کام کرنے پہ خراج تحسین پیش کی ہے، ایم کیو ایم بھی 20 ارب سے زائد کا اس کو جو ہے پیکج ملا ہے، تو کیا ایم کیو ایم کا کوئی کوارڈینیشن بنا ہے؟ کئی جگہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ سی ایم صاحب مخالفت کر رہے ہیں، اس پیکج پہ کام نہیں کرنے دے رہے. بلدیہ میں وہ کچھ ٹینک بنانے جا رہے ہیں تو آپ رکاوٹ بنے ہوئے، ایسی صورتحال ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. شاہد صاحب، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ کام اسلام آباد سے نہیں ہونا چاہیے، کام نچلی سطح پر منتقل کرنا چاہیے. ان کا ہمیشہ سے یہ اصولی موقف رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ڈیولیوشن ہونی چاہیے. اب چونکہ ان کا میئر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار، وہ کراچی کے ذریعے کام نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلام آباد کے ذریعے کام ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ایک دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اصول کے اوپر قائم رہنا چاہیے. میرا اپنے اس میں ذاتی انپٹ یہ ہے کہ ماضی میں جہاں جہاں ایس آئی ڈی سی ایل نے کام کیا تھا پی ٹی آئی دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کام کا بڑا نقصان ہوا شہر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوکل انتظامیہ کے ساتھ مشاورت نہیں کی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا انہوں نے مین ہول کے اوپر سے سڑک گزار دی، ڈامر ایسفالٹ کارپیٹنگ کر دی، اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا ڈرین کہیں چھپ گیا. کہیں انہوں نے پیور لگا دیے، جہاں پہ پرفوریٹڈ ڈرین تھی وہ چھپ گئی. یہ آپ کے سامنے امیجنا روڈ، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ 2016 میں غالباً تب کے آئی ڈی سی ایل کمپنی ہوتی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم وہ گرین لائن کا کوریڈور بنائیں گے. ساری جگہ انہوں نے کھود کھاد کے اسٹریٹ لائٹیں نکال دیں، سب کچھ کر دیا کہ ہم یہاں سے وہ کوریڈور گزاریں گے. آج ہم 2025 میں آ گئے ہیں اور وہ کام نہیں ہوا. منگو پی روڈ، یہ ساری آپ کے سامنے مثالیں ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوکل ٹاؤن اور لوکل کے ایم سی کی مشاورت کے بغیر، اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو وفاقی حکومت کے سامنے بجٹ کے زمانے میں رکھا تھا. میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے پھر پوچھا کہ سر اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا موقف ہے تاکہ کوئی تضاد نہ ہو. میں چاہتا ہوں کام ہو، کام نہیں رکنا چاہیے. تو جو مجھے سندھ گورنمنٹ نے بتایا وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اشور یہ کرایا تھا کہ کام پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، کام جو ہے وہ لوکلی ایگزیکیوٹ ہوگا. کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کام کو ہم ویلکم کریں گے. کام 20 ارب نہیں 200 ارب کا ہو، لیکن اس کی افادیت گیج کرنے کے لیے اگر ٹاؤن ہے، ٹاؤن پیپلز پارٹی کا ہے، ٹاؤن جماعت کا ہے، کسی کا بھی ہو، وہاں کراچی والے بستے ہیں، اس ٹاؤن کو پتا ہونا چاہیے ٹاؤن کے ذریعے وہ کام ہو. اگر کام بڑے لیول کا ہے جو کہ شہر سے پرٹین کرتا ہے، کے ایم سی، واٹر بورڈ، ہم سے اس کی اجازت
ہونی چاہیے, ہمارے ذریعے ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام چیزیں کر سکیں. تو جو بلدیہ والی آپ نے بات بتائی وہ کام میں نے رکوایا, اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں نے آپ کو تکنیکی بتا دی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے, حکومت سندھ نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے کنوے کیا ہے کام پی آئی ڈی سی ایل نہیں کرے گی, کیونکہ پی آئی ڈی سی ایل کا پتہ نہیں چیف ایگزیکٹو کون ہے. آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں, آج کوئی مسئلہ ہوگا آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پکڑ سکتے ہیں, آج کوئی مسئلہ ہوگا آپ جتنے یہاں پہ نمائندے منم ظفر صاحب کو پکڑ سکتے ہیں. جو پی آئی ڈی سی ایل کا افسر ہے اس کا نام پتہ ہے آپ کو, چیف ایگزیکٹو کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا وہ آنسریبل ہے کراچی والوں کو, کراچی کی عوام کو؟ کیا وہ اسکروٹنی اس کی کوئی کر رہا ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے. اور اس کی مثال یہی بلدیہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم بلدیہ پہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنا رہے تھے. ہم نے کام سٹارٹ کر دیا, اور کام سٹارٹ جب میں نے کیا تھا اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا, آپ سب وہاں موجود تھے. 1 ارب سے اوپر کا بلدیہ کی عوام کے لیے, کیماڑی کی عوام کے لیے, یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ میئر, ڈپٹی میئر, ہماری کاؤنسل 1 ارب سے اوپر کا وہ ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو لے کے آئی ہے کیماڑی کی عوام کے لیے, سپورٹس کمپلیکس کے لیے. پی آئی ڈی سی ایل کی انتظامیہ نے کے ایم سی سے کوئی اجازت نہیں لی. نمبر 1, کے ایم سی کی ملکیت ہے وہ پراپرٹی, کے ایم سی سے اجازت نہیں لی. رات کے اندھیرے میں آ کے وہ گراؤنڈ جہاں پہ لیولنگ ہو گئی تھی, کام سٹارٹ ہو گیا تھا, اس لیولنگ کو خراب کیا اور وہ اسٹیشن بنانے کی پروسیس سٹارٹ کیا. کیا بحیثیت میئر یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میری پراپرٹی, اس شہر کی پراپرٹی پر کام کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا جائے؟ جسٹ بیکاز وہاں پہ میں احترام کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا, عزت احترام کے ساتھ, جسٹ بیکاز وہاں پہ کوئی ایم پی آ کے کھڑا ہو گیا, کوئی ایم کیو ایم کا تنظیمی عہدیدار آ کے کھڑا ہو گیا اور کام کرا لے, وہ پروسیس فالو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ میرا یہ ماننا ہے کہ پروسیس فالو ہونا چاہیے تھا, کے ایم سی سے اجازت لینی چاہیے تھی, اور پی آئی ڈی سی ایل کمپنی مادر پدر آزاد نہیں ہے. اگر اصولی فیصلہ یہ ہے کہ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل بائی دا پیپل آف کراچی, تو جو کراچی کی کاؤنسل ہے یہ, جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت لیں, ہمیں پتہ ہو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, تاکہ کل کو ہم ان کو پکڑ بھی سکیں نا کہ بھائی تم کھود کھاد کے چلے جا, تو آخر میں سوال تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا, آپ نے کتنی پی آئی ڈی سی ایل کی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوں گی. تو اس لیے وہ کام رکوایا گیا ہے, اور غیر قانونی چیز میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. جو قانونی تقاضے ان کو فالو کریں. میں ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے مخاطب ہو کے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے ہم کو بتایا کہ آپ کی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ احکامات پی آئی ڈی سی ایل کو جاری کریں, اور پی آئی ڈی سی ایل اگر کام کرنا چاہتی ہے, لیٹ سے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو پی آئی ڈی سی ایل آئے, ہم سے اجازت مانگے, ہمیں اپنا پلان بتائے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے دن میں کام کمپلیٹ ہوگا, کب وہ چیز ہمیں بنا کے ہینڈ اوور کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کیا ہوا کام جا کے وہ خراب کر دیں, توڑ تاڑ دیں, مٹی کو ایکسکیویٹ کر لیں. اس پہ میرا اعتراض ہے جو کہ میں نے کنوے کیا ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, فہیم پٹنی صاحب وہاں کے ایم پی ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, آج میری صبح ان سے بات ہوئی اور میں نے یہ ان کو گوش گزار کی. میں کہا کام پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیاقت اسکانی صاحب ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, وہاں کے ایم پی اے بھی ہیں, ان کی بھی مجھ سے بات ہوئی کل رات کو, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایشو یہ ہے, اس کو اس طریقے سے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. کام پہ کوئی اعتراض نہیں, کام ہونا چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس ہیز ٹو بی فالوڈ. جی مرتضیٰ بھائی, ابھی آپ نے بتایا کہ نالے صاف ہو گئے. آج بھی میں صبح سے دیکھ رہا تھا تو تقریباً تمام بڑے نالے جو ہیں کیمسی کے, وہ تو صاف ہو گئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ٹاؤن کے چھوٹے نالے ہیں, جن نالوں سے پانی بڑے نالوں میں آتا ہے, پورے 25 کے 25 ٹاؤنس نے کام نہیں کیا, نالے کچروں سے بھرے ہوئے. محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی, اگر یہ بارش ہو جاتی تو لوگ تو کے ایم سی یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کو تو نہیں, اصل میں لوگ رول رہے ہیں نا آپ کی لڑائی میں. تو جب پیسے مل رہے ہیں اور آپ کو ان پیسوں کا پتہ بھی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹاؤن کام کر رہے ہیں, تو ٹاؤن کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیں, کیونکہ سب سے ضروری کام تو اس وقت نالے صاف کرنا تھا. وہ کسی بھی ٹاؤن نے صاف نہیں کیا, چاہے وہ چندیسر ٹاؤن ہو, ورنگی ٹاؤن ہو, نارتھ نازاباد ٹاؤن ہو, نیو کراچی ٹاؤن ہو, کورنگی ٹاؤن ہو.
तमाम नालों की सूरत इंतहाई खराब है। दूसरी बात जो सबसे अहम अभी आपने बात की कि समंदर में हाई टाइड से पानी वापस आता है, तो अल्लाह न करे अगर तूफ़ानी बारिशें हो जाती हैं जैसे इंटीरियर सिंध में या पंजाब में हुई हैं, पानी समंदर नहीं ले रहा, तो इस हवाले से KMC ने सिंध हुकूमत के साथ मिल के शहरियों के लिए हिफाजती प्लान मुरतब किया है। ये दो चीज़ें हैं जो आपने टाउन के हवाले से बात की, वो मैं पहली बार नहीं, मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि 22 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 अगस्त थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 अगस्त किसी और दिन से कंफ्यूज हो गया मैं। तो 22 अगस्त पॉजिटिव ये है कि नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कुछ काम शुरू किया ना। मैं वो देख रहा हूँ यूसुफ भाई न्यू कराची के, वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सड़क बनाई है, मैंने अच्छी चीज़ में तारीफ की। तो यार ये पहले कर लेते काम। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका जो आर्ग्यूमेंट था ना, अगर आपको याद हो, मुनीम जफर साहब ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन, जो उनका 11 बजे का टाइम है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था भाई ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं और ये पैसे तनख्वाह में जा रहे हैं, यही कहा था ना उन्होंने। तो अभी आप जरा यूसुफ भाई का फेसबुक पेज देख लें, वो कह रहे हैं देखो ये तो अभी हमने रोड कटिंग के पैसे इस्तेमाल नहीं किए, हम अपने वसाइल से ये सड़क बना रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा। तो यार अगर वसाइल कल अवेलेबल हो गए उनको, तो परसों क्यों नहीं काम किया था उन्होंने? उससे पहले क्यों नहीं किया था? 22 अगस्त से पहले कर रहे थे वो काम। उनका प्रॉब्लम जमात इस्लामी का ये है कि वो अपने सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रही। इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, पैसे हैं, जो कि अब उन्होंने खुद साबित कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बार बार बताते रहूंगा आपको कि मंथली उनको OGT कितना मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा किस टाउन ने प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे कमाए, वो नंबर भी मेरे पास है। मुझसे जब ये लोग बात करें, देख के बात किया करें, क्योंकि मुनाफकत अब मैं नहीं चलने दूंगा शहर के अंदर। वो तो मुझे एक और चीज पे बात करनी थी, बारिश के से मैंने छोड़ दिए। बारिश के बाद इंशाल्लाह उनकी मुनाफकत को और एक्सपोज करूंगा कि हमें कुछ कहते हैं, किसी और को कुछ कहते हैं, हल्फिया कुछ और कहते हैं। ये नहीं चल सकता शहर के अंदर। तो उन्होंने साबित किया है कि मेरा आर्ग्यूमेंट सही था कि पैसे उनके पास हैं। 14 अरब रुपए रोड कटिंग के अलग पड़े हैं। तो मैं बहैसियत कराची वाला ये सिर्फ विनती करता हूं कि जो पैसे उसको खर्च करें, शहर वालों की खिदमत करें। बाकी जो आपने इमरजेंसी सिचुएशन की बात की, अभी मैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन पे फरीद साहब बात करूंगा ना, शहर में पैनिक फैल जाएगा। आप टीवी पे खबर ही ये चलेगी कि मेयर ने इमरजेंसी प्लान दे दिया और लोग परेशान। मैं लोगों को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता। मैंने आपको बताया है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, मेयर डिप्टी मेयर हो, हम सब के सब राब्ते में हैं, PDMA के साथ राब्ते में। और जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है अपने लोगों की खिदमत करने में, सिर्फ कराची शहर नहीं, सिंध भर में इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें हम लोग करके देंगे। KMC के अंदर जो है वो उन्होंने आपसे राय जुदा करने का जो है वो फैसला कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो 1 हफ्ते का टाइम भी उन्होंने आपको दिया था, तो क्या बात कहाँ तक पहुंची है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हमारे इत्तेहादी, हम उनके इत्तेहादी हैं। हमारे इत्तेहाद से वफाकी हुकूमत है, हमारे इत्तेहाद से उनकी पंजाब में भी हुकूमत है, और उनके इत्तेहाद से कराची में हमारी हुकूमत है। मिल गया जवाब आपको? मतलब ये देखे ना, मैंने एक नून लीग के दोस्त से बात की, तो उन्होंने ऑन अ लाइटर, देखिए गिले शिकवे होते हैं, मेरा आपसे हो सकता है, आपका मुझसे हो सकता है, ये सियासत का एक हिस्सा है, पावर पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं। उनका कोई एतराज़ जो भी है वो मुझसे या डिप्टी मेयर से पर्टेन नहीं करता। उनके UC चेयरमैन मेरे काबिल एहतराम साथी हैं, 2 उनके खिलाफ FIRs कटी हैं, जिस पे वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो समझते हैं कि कमिटीज, देखिए कमेटी अनाउंस, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
کوئی اتنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو. میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام آباد سے لے کے لاہور, لاہور سے لے کے کراچی تک یہ اتحاد ہے. میئر تو میئر حل صرف جماعت اسلامی. ارے کتنی حیرت انگیز بات ہے. جیسے آپ آن اے لائٹر نوٹ, جماعت اسلامی کے امیر وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وفاقی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فارم 47 کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا. تو اس لیے میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے چیز. انشاءاللہ میرے بھائی ہیں فیروز بھائی, اور جس طرح ماضی میں ہم 2 سال چلیں, اگلے 2 سال بھی چلیں گے, اس کے بعد بھی انشاءاللہ چلیں گے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ شہر کراچی کی خدمت کریں اور منافقت اس شہر سے ختم کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, جیسے دہشت گردی شہر سے ختم کر دی ہے نا, منافقت بھی ختم کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بارش ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, بارش میں شہر فیصل ڈوبا تھا, تو اس مرتبہ اس کو نظر میں رکھا گیا ہے. وہاں آپ نے کہا کہ ویکینڈس لگیں گے تو مشینری بھی وہاں اویلیبل ہوگی. اور دوسرا چاروی راتوں کی جو آپ نے بارش ہے اس کو لوگ سنجیدہ کم مذاق زیادہ لیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیں. وہ سعید بھائی کا لوگوں نے اس پہ بڑا مذاق اڑایا تھا انفارچونیٹلی, لیکن دیکھیں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے ٹیکنیکل آدمی سے, وہ آپ کو بتائے گا یہ ایک حقیقت ہے. میرے بھائی شارع فیصل نہیں ڈوبی تھی, شارع فیصل کے کچھ مقامات تھے جہاں پر پانی آ گیا. اب میں آپ کو مثال دوں, فلک ناز سے پانی کھڑا ہوتا ہے, تو فلک ناز آرکیڈ جہاں پہ ہے وہاں سے نالا گزر رہا ہے. وہ فلک ناز آرکیڈ کیا سلمان نے بنائی تھی یا مرتضیٰ نے بنائی تھی؟ ہاں, ایئرپورٹ کا رن وے کلیئر ہوتا ہے, وہ سارا پانی وہاں پہ آتا ہے, اب وہاں پہ پانی کھڑا ہوگا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نرسری کے جس مقام پہ وہ پیالہ بنتا ہے وہ پیالہ بنا, لیکن 2 گھنٹے بعد جیسی بارش رکی, رات کو 10:15 بجے وہ جگہ کلیئر ہو گئی تھی. میری والدہ کے نام سے منسوب جو ٹیپو سلطان پہ فلائی اوور ہے اس پہ پانی کھڑا ہوا, بالکل کھڑا ہوا, لیکن رات کو اگین 10:15 10:30 بجے وہ جگہ کلیئر کر دی گئی تھی. جو واحد جگہ میں چیلنج رہا لمبے عرصے تک وہ ڈرگ روڈ کا انڈر پاس تھا, اور اس کی بنیادی پرابلم یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک ایئرپورٹ واقع ہے فیصل بیس, اس کا بھی رن وے کلیئر ہوتا ہے, اس کا پانی بھی آتا ہے, راشد مناز کا پانی بھی آتا ہے, ناتا خان کی طرف سے بھی پانی آتا ہے, جو کہ انڈر پاس چونکہ ایک پیالہ ہے اس کے اندر وہ پانی جاتا ہے. تو وہ ہمیں ایک دقت ہوئی جس کو ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے ابھی اضافی مشینری ہم نے وہاں پر لگائی ہے. لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی میں مشینری لگا دوں وہ مشینری پانی نکالے گی نالے کے ذریعے, اور نالا پانی نکالے گا سمندر کے اندر. سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اس سمندر کو پانی لینا ضروری ہے. اگر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس کو منم بھائی صبح 11 بجے جو پریس کانفرنس کریں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے. اگر جماعت اسلامی کا میئر ہوتا نا تو حل ہو جاتا. ہو سکتا ہے وہ سائن پہ بیٹھ کے کر لیں. یہ سب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہے اور جو ماتحت ادارے ہیں اور جو کنٹونمنٹ بورڈ ہیں وہ کراچی میں ان کی وجہ سے جو ہے کراچی کے کئی اہم مقامات پر پانی جمع ہوتا ہے. یار راشد تم وہیں پھنس جاتے ہو. ہم سب کا مسئلہ ہی ہم کچھ جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں. میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا, میں نے صرف آپ کو گزارش یہ کی کہ اگر ایئرپورٹ پہ فلائٹس کو اتارنا ہے تو ایئرپورٹ کا رن وے کلیئر کیا جائے گا, اور کرنا چاہیے. وہ ایئرپورٹ کا پانی کہاں جائے گا, وہ کلیئر ہو کے کدھر آتا ہے, وہ فلک ناز پہ آتا ہے. فیصل بیس کا پانی کلیئر ہو کے, راشد مناز کا پانی کلیئر ہو کے, ناتا خان کا پانی کلیئر ہو کے جو برابر سے ڈرین جاری ہے اس میں جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے وہ جو نیسٹیپ والا بلڈنگ ہے اس کے برابر سے وہ نالا گزر رہا ہے, اس سے جاتا ہے وہ. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, سمجھنا پڑے گی. اور اسی کے ذریعے چاہے پمپنگ یوز کریں اسی کے ذریعے پانی نکلے گا. تو وفاقی حکومت سے میرا گلا جو ہے نا وہ پی آئی ڈی سی ایل سے ریلیٹڈ سب سے میجر ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں نہ کے آئی ڈی سی ایل نے کام صحیح کیا, نہ ایس آئی ڈی سی ایل نے کام صحیح کیا, اور نہ پی آئی ڈی سی ایل. مطلب آپ یہ سوچو, مجھے آج بھی یاد ہے احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس, جب احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاک پی ڈبلیو ڈی اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. یہی کہا تھا نا انہوں نے.
اور پاک PWD ختم کر کے انہوں نے اب PIDCL کے ذریعے کام کرا رہے ہیں. سر معذرت کے ساتھ 2 کام جو ہے PIDCL سے سینٹرل گورنمنٹ کرا رہی ہے. ایک گرین لائن بس سروے ہم نہیں کرا رہے، ہم نہیں کرا رہے، ہم نہیں کرا رہے. سر سینٹرل گورنمنٹ نہیں غلط، میں آپ کی تصحیح کر دوں. گرین لائن منصوبہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کنسیو ہوا. قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا یہ پروونشل گورنمنٹ کو لوکلی کرنے دیں. اس وقت کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا نہیں، ہم اسلام آباد سے بیٹھ کر یہ کام کریں گے. انہوں نے اسلام آباد سے بیٹھ کے کام کیا. گرین لائن کا منصوبہ جو نمائش تک کا ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا. 2 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا، 2 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوا، 8-9 سال لگے. اس کے بعد جو ناگن چورنگی اور KDA پہ ہمیں اذیت کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد ان کو کام کرنا تھا نمائش سے لے کے صابری نہاری تک، میونسپل پارک تک. کھدائی ودائی ساری کر دی تھی انہوں نے، وہ کام سٹارٹ نہیں ہوا. آپ کے سامنے ہے، سٹارٹ تو کر لیا، ختم نہیں ہو پایا. اب میں نے پھر سنا ہے کہ انہوں نے کام سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، ہم سے NOC مانگی ہے. تو میں نے اس کا جواب ان کو یہ بھجوایا تھا کہ ہم سے آفیشلی اپنا پلان شیئر کریں، ٹائم لائنز کیا ہوں گی، کب کام سٹارٹ ہوگا، کب کام ختم ہوگا، کیا سیفٹی پریکاشنز لیے جائیں گے. اس کا جواب ابھی تک ہماری طرف نہیں آیا. میں نے بار بار کہتا ہوں کام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یار یہ نہیں ہو سکتا کام وہ کریں عجیب طریقے سے اور خمیازہ جو ہے وہ بھگتنے کے لیے سلمان مرتضیٰ سے آپ سوال پوچھ رہے ہوں کہ جی بتائیے میئر صاحب ناگن چورنگی پہ پانی کیوں کھڑا ہوا. کبھی آپ نے پوچھا تھا شاہد بھائی ناگن چورنگی پہ پانی کھڑا ہوتا تھا گرین لائن بننے کے بعد؟ 2020 میں کھڑا ہوا، 2022 میں کھڑا ہوا. کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ آپ نے اس نالے کے اوپر پلنتیں کھڑی کر دیں. اس کا پھر آلٹرنیٹ ڈرین ہم نے ڈیولپ کی، ہم نے کریٹ کی، جس سے آپ پانی کی نکاسی کی جاتی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کام لوکلی کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام ہو پائے گا، زیادہ اس کی ایفیکٹونیس ہوگی. اگر لوکلی نہیں کریں گے تو اس طرح کی پرابلمز آئیں گی، اور یہی میں گزارش بار بار کرتا ہوں. بہت شکریہ. میئر صاحب کام پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے، کام مسلم لیگ نون بھی کرنا چاہتی ہے، کام MQM بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ نے جماعت کا نام نہیں لیا. میں بڑی جماعت میں وہ جماعتیں بتا رہا ہوں جو حکومت کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے شہر میں کام ہو سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی حکومت کیسے